Hi, everyone. My name is Tazeen Javed, and I'm your host at the podcast Survivor Stories Empowering Gender Based Violence Survivors, a project of Immigrant Women Information Network, an organization working for immigrant women's rights in Greater Toronto Area in Ontario. Today, present with us for our second episode is Seema Khan, a Pakistani woman who came to Canada in 2015. Seema is a peer support worker at Malton Women's Council and Toronto Neighborhood Organization. She works on several grassroots projects, including Community Informative, which aims to promote South Asian women's equality and empowerment within her community. We are so grateful that Seema has agreed to join us and share her story today. Please tell us a little about yourself. मेरा नाम सीमा है और मैं 2015 में टोरंटो आई। उसकी कुछ ख़ास वजह थी। यहाँ पर मैं औरतों के जेंडर अब्यूज़ पे काम कर रही हूँ। 2015 में मैं टोरंटो आई थी, लेकिन उससे पहले मैं यूके गई 2007 में। मैं 18 की थी जब मेरी शादी हुई। अब बहुत समझदार नहीं होती हैं उस एज में, मेरा नहीं ख्याल उस एज में शादियां होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो एक रिश्तेदारों में शादी हुई मेरी। दोनों तरफ से ज़्यादातर ये ख्याल था कि फाइनेंशियली बेहतर है एक दूसरे के साथ, तो शादी हो गई। मेरी शादी के तीसरे हफ्ते, अगर मैं ना कहूँ कि फर्स्ट वीक में ही शादी ख़त्म हो गई थी तकरीबन, क्योंकि मुझे तीसरे दिन ऊपर से बुलाया गया मेरे रूम से, और मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरी नन भी बैठी हुई थी एक दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो आपकी नंदे हैं इनकी शादी आपके घर में अब होगी। तो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ था। एक तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी मैच्योर नहीं थी, और मेरे लिए ये बड़ा हैरत अंगेज़ था कि ये तो कोई जिक्र ही नहीं। तो जब मेरे ससुर ने ये बात कही और बाकी लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अंकल खुद ही बात कर लीजिए मेरे वालिद से। तो उन्होंने कहा कि मेरी सास ने, नहीं, ये आप ही को बताना है कि ये जो दोनों नंदे हैं आपकी, इनकी शादी आपके घर में होगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब 2-3 दिन के बाद मैं वापस अपने घर आई वलीमे के बाद, तो मैंने अपने वालिद से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात हमसे पहले नहीं की। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कहें कि वो मुझसे खुद बात कर लें। लेकिन ये चीज़ उस दिन की, ये चीज़ मेरे वालिद ने कहा वो मुझसे खुद बात कर लें, और मेरे जो इन लॉज थे वो उनसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते थे, वो मेरे ज़रिए ये काम करवाना चाहते थे। समझिए एक तरह का ये प्रेशर था कि जो शादी हुई थी, कोई भी ऐसा आप सोच सकते हैं कि तीसरे दिन कोई किसी के सामने ऐसी इतनी बड़ी चीज़ रखे, थर्ड डे शादी के, तो इसका मतलब है उनके पास ये पूरी प्लानिंग पहले से थी, और इस प्लानिंग के तहत उन्होंने मुझसे ये काम लेना चाहा कि शादी कर ली जाए उस ख़ानदान में जो एक अच्छा खाता पीता ख़ानदान है, और फिर अपनी बेटियों को वहाँ शादी कर दी जाए। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक शौक़ था। खैर बहरहाल मेरे वालिद ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो उनसे कहें मुझसे डायरेक्ट बात कर लें। मेरे ससुर सास डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते थे, और ये उस दिन एक लड़ाई या जंग, खामोश जंग शुरू हो गई कि यहाँ से ये होता था कि वो मुझसे डायरेक्ट बात कर लें, और वहाँ से ये प्रेशर होता था कि आपने ये काम कराना है। तो मैं बीच में ना एक अजीब हालात से गुजर रही थी, और मैं एक नादान लड़की थी जो ये नहीं समझ पाई कि मेरे मियाँ साथ ही हैं, जब वो साथ बैठे हुए हैं तो उनके साथ मिले हुए हैं। वो मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसे नहीं है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। उससे पहले ना मैं किसी आदमी को जानती थी, ना मेरा कोई अफेयर था। एक 18 साल की लड़की जो ख़ानदानों की पॉलिटिक्स को नहीं जानती थी। बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत ही तकलीफ दह हिस्सा था जो मैंने इस तरह सफ़र किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि पेरेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं है, बच्चे हो जाते हैं तो बेहतर हालात हो जाते हैं। मैं तीसरे महीने तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस तरह थोड़ा और टाइम गुजर गया। मेरे फ़ोन पे एक ताला लगा हुआ था। पहले वो जो मोबाइल का इतना वो नहीं था, राउंड जो फ़ोन होते थे आपने, तो उसमें एक ताला लगा दिया गया। जब फ़ोन आए तो मैं बात कर लूँ, लेकिन मैं फ़ोन कर नहीं सकती थी। अक्सर सास भी कहती थी आप बस कह दें ठीक है। जब फ़ोन आए तो वो कोई ना कोई साथ खड़ा होता था, हाँ बस कह दीजिए कि ठीक है, सब ठीक है। तो ये भी बात मेरे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ दे लग रही थी, क्योंकि मेरा जो ब्रॉटअप हुआ था वो इस टाइप के माहौल में नहीं था। मुझे बात करने की इजाज़त थी, हम बहन भाइयों को अपनी हर बात करने की पेरेंट्स के सामने इजाज़त थी। डरे हुए सहमे हुए बच्चे नहीं थे, हमें अपनी पसंद से हर काम करने की इजाज़त थी।
تو میرے لیے یہ ایک بہت ڈفرینٹ تھا. اور ایک سب سے بڑا جو تکلیف دہ اس وقت کا حصہ تھا کہ آپ کسی گھر میں شادیوں کے نئے نئے آئے ہیں اور آپ کے فون کو تالا لگا دیا جائے. جو ڈائل والا فون تھا اس کو تالا لگا ہوا تھا, اور جب وہ فون آتا تھا میرے لیے میرے پیرنٹس کی طرف سے تو کوئی نہ کوئی ساتھ کھڑا رہتا تھا, ساس یا کوئی نند یا کبھی ہسبینڈ گھر ہیں تو وہ بھی ہاں بس کہہ دیں میں سب ٹھیک ہے, سب خیریت ہے. تو آپ کیا کہیں گے پریشر میں, ہاں سب ٹھیک ہے ممی, ہاں سب خیریت ہے. اور پیرنٹس میرے اس لیے پریشان تھے کہ میں آگے بات نہیں کر رہی, ان کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دے رہی ہوں, ہاں سب خیریت ہے. نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ فون کو تالا ہے میں اس لیے فون نہیں کر رہی, نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ساتھ کھڑا ہوا ہے اس لیے میں بات نہیں کر رہی. تو بہرحال یہ ایک عجیب مسئلہ تھا. پھر میں پریگننٹ ہو گئی تو پیرنٹس کا یہ خیال تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی کچھ وقت گزرے گا تو اگر وہ سمجھ جائے گا لڑکا, اسے سمجھ آ جائے گی, اتنا پریشر نہیں ہوگا پیرنٹس کا. وہ کسی نہ کسی طرح اس کو سولو کرنا چاہتے تھے کہ یہ پرابلم جو بھی ہے وہ آدمی جو ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ سمجھ جائے گا, عقل ہے. اور وہ کوئی چھوٹے بھی نہیں تھے, 28 ایئرس کے تھے, میں 18 کی تھی تو وہ 28. جب میں پریگننٹ ہو گئی تو یہ بہت تھا کہ اس قدر سخت گرمی میں وہ میرا اے سی بند کر دیتے تھے, اور میں جب پریشان ہو کے اٹھتی تھی تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ مطلب میں اس قدر گرمی پسینے پسینے ہو رہی ہوں. اور جو میرے لیے ایک عجیب وہ تھا کہ 18-19 سال کی ایک لڑکی, ابھی وہ فرسٹ ٹائم پریگننٹ, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا میں کس کنڈیشن سے گزر رہی ہوں, کس چیز سے گزر رہی ہوں, تو میں کس سے وہ پرابلم کہوں. میرے لیے تو ہر چیز ہی نہیں تھی نا, ماں باپ بھی پاس نہیں ہے کہ میں ان سے کہہ سکوں کہ کیا بات ہے. ہسبینڈ ہے تو وہ رات کو 9 بجے گھر آئیں گے. آپ کو معلوم ہے کراچی کتنا ہبس والی جگہ ہے, اور جب گرمیاں ہوتی ہیں تو سخت گرمی ہوتی ہے. تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ میرا اے سی بند کر دیتے ہیں. اور میں جب اٹھتی تھی سو کے تو میں کہتی تھی اس قدر خوفناک گرمی, تڑپتے ہوئے ایک دم آنکھ کھولی, کیا ہو رہا ہے, اے سی بند ہے. تو پتہ چلا کہ وہ پنکھا بند ہے, کہ وہ نیچے سے سوئچ بند کر دیتے ہیں لائٹ کا. کہ میں مطلب مجھے ڈفرینٹ طریقے سے ایک طرح سے ٹارچر دینا جو ہوتا ہے نا, کہ وہ ہو گیا تھا. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ مطلب شروع میں مجھے نہیں سمجھ آیا. ایک دن میرے چھوٹے دیور سے میں نے کہا کہ روز جب میں اس ٹائم سوتی ہوں تو لائٹ چلی جاتی ہے, تو وہ مجھے لے کر گیا اور کہنے لگا آپ یہاں سے آن کر دیا کریں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. تو وہ لوگ میرا پنکھا اور اے سی سب بند کر دیتے تھے. تو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا اس حالات میں, اور یہ سمجھنا اتنے ہب زدہ گرم موسم میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح عجیب عجیب چیزیں جب سامنے آئیں ہاسپٹل کا, کہ ایک انسان جب پہلی دفعہ اپنی لائف میں پریگننٹ ہوگا, یا اس کے لیے تو پہلی دفعہ سب کچھ نیا ہے, صرف تو نہیں پتا, تو اس کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر کو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جب سانس لے کر جائیں گی تو جائیں گے. ہسبینڈ تو رات 9 بجے آئیں گے اپنے آفس سے گھر, اور اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو وہ روم میں 11 بجے سے پہلے نہیں آ سکتے. یہ بھی ایک میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ میں اس سے بات ہی کب کروں, بات کا موقع ہی ٹائم ہی کب ہوگا کہ میں بات کروں گی. کھانا وانا کھا کے اگر وہ نیچے ہی بیٹھے ہیں اور 11 بجے اوپر آئیں گے تو تھوڑی دیر میں سونے کا ٹائم ہو گیا, آتے ہی تو آپ نہیں اپنی کوئی کہانی کہنا شروع ہو جائے. تو ایک عجیب وہ تھا. دوسرا مجھے نہیں سمجھ آئے, ہمارے کلچر میں عجیب بات ہے کہ شادی ہونا لڑکی کی, اب اس کے اپنے پیرنٹس سے سب رشتہ داری ختم, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. یہ کس اسلام نے کہا ہے, کس مذہب نے کہا ہے کہ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اپنے ماں باپ سے, اپنی پسند ناپسند سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. تو یہ میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ یہ کیا ہے. تو بہت ہی عجیب ٹارچر والی لائف لگی, شادی نہیں ایک ٹارچر والی لائف شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہے. تو عجیب ہے. جب پھر یہ تو ابھی چل ہی رہا تھا, میں پریگننٹ تھی, جب 1 سے 2 دفعہ ڈاکٹر کی طرف ہم گئے تو میری ڈاکٹر نے مجھے پوچھا کہ تم اسٹریس میں ہو. تو میں نے کہا مجھے اسٹریس تو نہیں پتا, اس وقت تک مجھے آئیڈیا نہیں تھا ڈپریشن اور اسٹریس سے میں گزر رہی ہوں یا میری باڈی میں کیا چینج. میں نے انہیں کہا ہاں یہ ضرور ہے, چھوٹی سی بھی کوئی ٹھک ہوتی ہے تو میں بہت زور سے ڈر جاتی ہوں. تو اس نے کہا یہی اسٹریس اور ڈپریشن کی علامات ہیں. تو پھر میں نے انہیں بتایا ایک دو کچھ, تو میری ساس سے انہوں نے پوچھا تو وہ ناراض ہو گئی کہ مطلب مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے, اس کا مطلب ہے. بہرحال یہ ٹائم اسی طرح گزرا. جب میری ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو
ایک دن پہلے دوپہر سے میری یہ پرابلم شروع ہوئی، لیکن جب ہم ہاسپٹل گئے تو پورا دن گزار کے، پوری رات گزار کے نیکسٹ ڈے ہم ہاسپٹل گئے ہیں. تو وہاں جو ڈاکٹر تھیں انہوں نے میری ساس کو کہا کہ یہ تو کیس خراب ہو چکا ہے، اگر اس کو خدا نخواستہ یہ مر جائے گی. تو یہ میں نے سنا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں لگ رہا تھا، میں شاید 8-9 مہینے میں ایک عجیب ٹراما میں آ گئی تھی. مجھے اس سے مرنا یا نہیں مرنے کا سن کے بھی کچھ نہیں لگ رہا تھا. تو جب انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھا ڈاکٹر نے کہ کب تمہاری تکلیف شروع ہوئی، تو میں نے بتا دیا کل شروع ہوئی تھی. اور تو آج تم پورا دن گزار کے، پوری رات گزار کے نیکسٹ ڈے کیوں آئی ہو؟ تو میں نے کہا آنٹی اسی وقت آئی ہیں، میں نے تو انہیں بتا دیا تھا. تو بہرحال وہ اس پہ بھی وہ ناراض ہو گئی. جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ تو اتنی بدصورت بچی پیدا ہو گئی ہے، میرے بچے پہ اتنا وزن پڑ گیا. تو میں ایک معصوم سی لڑکی تھی، اور میں نے اپنا مذہب بھی پڑھا تھا، اس میں لڑکیوں کی بہت رسپیکٹ ہے، میرے گھر میں بھی لڑکیوں کو بڑی عزت دی جاتی تھی. تو شاید اب میں ماں کا پہلا دن تھا تو میرے منہ سے نکلا کہ آپ کی تو 7 بیٹیاں ہیں، ایسے آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ اور ناراض ہو گئیں. اب ان کی ناراضگی کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بات پہ ناراض ہو رہی تھی. ان کے دل میں ان کی بیٹیوں کی نہیں شادی کرنے کی وجہ سے سب چل رہا تھا پورے سال سے ہی، کہ میرے پیرنٹس کو بھی نہیں آ پا رہے تھے، وہ انگلینڈ تھے اور میں ان سے نہیں مل پا رہی تھی. فون پہ تالا لگا ہوا تھا، بات نہیں ہو پا رہی تھی. جب فون آتا تھا کوئی ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، بس کہہ دیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تو بہرحال میری ڈاکٹر رات کو آئی، آدھی رات کو، اس نے میرے سے نمبر لیا میرے پیرنٹس کا، اور اس نے فون کیا میرے پیرنٹس کو اور کہا کہ اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ یہ زندہ رہے تو اسے لے جائیں یہاں سے. تو نیکسٹ ڈے یہ ہوا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں انہیں جب یہ فون ملا تو وہ 7:30 پر ہاسپٹل میں روم میں کھڑے ہوئے تھے. اور میں بھی حیران تھی کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ ہم انہیں فون کرنے والے ہیں. اور وہ بھی حیران تھے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور یہ سب. تو بہرحال اس طرح ہوا. پھر 2-1 مہینے ہی گزرے تھے. میں تھوڑے دن کے لیے اپنے جو چھٹی والے دن گھر جاتے ہیں تو میں تیار ہونے کے لیے تھا کہ آج چھٹی ہے اور آج سارے لوگ آئیں گے، دعوت ہے. تو میں نیچے گئی اور ایک دم فون کی بیل ہوئی ہے. تو میں نے فون اٹھایا تو میری والدہ کا ہی فون تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، آدھے 1 گھنٹے تک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکیے، میں آنٹی کو بلاتی ہوں. میں جیسے ہی انہیں بلانے کے لیے گئی تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ لوگ مطلب ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر میں، تو ہم اس بچی کو رکھ لیں گے جو پیدا ہوئی میری بچی کو، اور اس کو جانے دیں گے، یعنی مجھے سیما کو جانے دیں گے اور اس بچی کو رکھ لیں گے. خدا مجھ پہ شاید کچھ مہربان ہو رہے تھے کہ یہ بات میں نے سن لی اور میں بہت پریشان ہو گئی. میں اندر جانے کے بجائے کہ انہیں بلاتی، میں واپس آئی ہوں اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، اور میں نے فون رکھ دیا. پھر میں آرام سے بیٹھی اوپر آ کے اپنی بچی کو لے کے، اور میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں اپنی والدہ کو نہیں بتا سکتی تھی، مجھے یہ سمجھ تھی کہ میری والدہ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گی اور وہ کچھ کر بھی نہیں پائیں گی شاید سوائے رونے دھونے کے. تو میں نے اپنے والد کو فون کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے پرابلم ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. تو اس دن فرائیڈے تھا، یہ لوگ نماز کے لیے نکلے تھے جو میرے ان لاز تھے، اور مجھے فون کرنے کا موقع مل گیا تھا. تو میں نے فون پہ انہیں بتایا کہ یہ لوگ میری بچی کو رکھ لینا چاہتے ہیں اور مجھے بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو رشتہ چاہتے ہیں اپنی 2 بیٹیوں کا وہ نہیں ہو رہا. تو میرے والد نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اچھا کہ آپ نے مجھے بتا دیا. اب وہ فرائیڈے تھا، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں فرائیڈے کو چھٹی ہوتی. تو میرے والد آفس سے سیدھے آئے، انہیں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ابھی گھر میں یہ لوگ نماز پہ گئے، اور وہ آئے تو انہوں نے مجھے لے کے اپنے ساتھ چلے گئے بچی کے ساتھ. اور ابھی ہم جب گھر پہنچے ہیں، کیونکہ وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے اور اس مسئلے کو وہ اس طرح سالو بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے گھر میں شادیاں کی جائیں، کیونکہ وہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں اور باؤنڈ ہو جاؤں گی. لیکن میرے پیرنٹس یہ ضرور چاہتے تھے کسی بھی طرح اس رشتے کو بچایا جائے اور میرے شوہر تھوڑی عقل کر لیں. لیکن بہرحال وہ تھوڑے دن بعد جب انہیں پتہ چلا، اسی دن جب پہنچ گئے تو بتا دیا کہ میں آیا تھا اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی.
تو میں اسے لے آیا ہوں. بہرحال اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ آئے, لے گئے مجھے, اور میرے والد نے مجھے کہا کہ ایک اور چانس دیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ اکیلے لینے آئے تھے اور انہوں نے ان سے بات کی تھی میرے والد نے کہ سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے. ہاں سب ٹھیک ہے, سب خیریت ہے. اور ہم ان کے سامنے ابھی کھولنا بھی نہیں چاہتے تھے یہ سب بات. بہرحال میں واپس آ گئی, اور اس 2 مہینے کے میں, یعنی میری بچی 2-2.5 مہینے کی ہوئی ہے, میرے پیرنٹس کو پھر انگلینڈ جانا پڑا. وہاں اس درمیان میری بچی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ سے بلڈ آ رہا تھا پوٹی میں. تو میں بہت زیادہ پریشان تھی. اور یہ اتنی چھوٹی سی 2 مہینے کے بچے کتنے چھوٹے ہوتے, میرا خیال ہے 1.5-2 بالش کی, اور وہ ویک بھی تھی, انڈر 5 پاؤنڈز کی وہ پیدا ہوئی تھی. تو میں ہر روز اپنے ہسبینڈ کو کہتی رہی کہ یہ اس کو بہت بلڈ آ رہا ہے. اس کو میں نے دکھایا بھی, لیکن وہ کہتے تھے امی ہاسپٹل لے کر جائیں گی, امی سے کہیں. امی سے کہہ رہی تھی آنٹی آپ پلیز اسے ہاسپٹل لے چلیں, تو وہ کہتی تھی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ مجھے سمجھ آ گیا تھا سارا مسئلہ ان رشتے نہ ہونے کی وجہ ہے جو میری شادی کے 3 دن سے شروع ہوا تھا. یہ پوری وہ کہانی چل رہی ہے. خدا کیا چاہتے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اور میں بہت سوائے الجھن کے, پیرنٹس بھی دور تھے. ایک دن یہ ہوا کہ میں بے پناہ پریشان تھی, اور میں فجر کے ٹائم اٹھی ہوں اور میں نیچے آئی ہوں تو دیکھا کہ بیل ہو رہی ہے بہت زیادہ فون کی. میں نے اٹھایا تو میرے والد ادھر سے بات کر رہے تھے, اور میں نے ان کی آواز سنتے ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں نے انہیں کہا, وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے, تو میں نے کہا کہ فاطمہ بیمار ہے, میری بچی, اس کو بلڈ آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا فون رکھیں. انہوں نے فون رکھا, 7-8 گھنٹے کے بعد وہ میرے دروازے پہ تھے اور مجھے اندر آ کے ملے. تو اتفاق سے پھر بچی نے پوٹی کی, تو وہ اس کو میں بدلانے گئی تو انہوں نے کہا دکھائیں. تو میں کتنا بلڈ آ رہا ہے, وہ مجھے لے کر اور میری بچی کو لے کے ہاسپٹل گئے. وہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کہ سرجن ہے, کریم صدیقی, بہت مشہور نام ہے پاکستان کا. وہ آئے, انہوں نے کہا اگر یہ آج رات بچ گئی تو بچ جائے گی, اس کو بلڈ چڑھے گا. انگلینڈ سے میرے والد جو ایمرجنسی میں آئے تھے تو میرے ایک بھائی کو ساتھ لے کر آئے تھے. میری والدہ, بہن اور دوسرے بھائی انگلینڈ ہی تھے. تو میرے بھائی کا بلڈ میچ ہوا اور انہوں نے بلڈ دیا. اتنی دیر میں میرے والد نے سارے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کیا کہ میں ایمرجنسی میں آ گیا, تو بچی سے ملنے آیا اتفاقاً, تو بچی بیمار تھی, اسے ہم ہاسپٹل لے آئے ہیں, یہ وہ. تو اس طرح باقی رشتہ داروں کو بیماری کا پتہ چل گیا, اور میرے والد اب بتانا بھی چاہتے تھے کہ کیا حالات ہیں. تو سارے رشتہ دار ہاسپٹل میں تھے. میرے ہسبینڈ اور میرے سسر نہیں تھے, ساس نہیں تھی. بہرحال رشتہ داروں نے جب فون کرنا شروع کیا تو میرے ہسبینڈ بھی ہاسپٹل پہنچے اور سسر بھی اور ساس بھی. لیکن میری ساس میرے ہسبینڈ کو لے کے چلی گئی کہ یہ بلڈ نہیں دے گا, کیونکہ یہ میں نے بڑی محنت سے اسے پالا ہے اور میرا بیٹا بلڈ نہیں دے گا. بہرحال فاطمہ کو بلڈ چڑھ ہی رہا تھا, میرے بھائی دے رہے تھے ان کو, اور ہسبینڈ میرے واپس چلے گئے. وہ گھڑی تھی کہ میرے والد نے کہا اب یہ اینڈ ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ رشتہ بچ جائے کسی طرح اور یہ لڑکا عقل کر لے, اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. رشتہ دار وہاں تھے, انہوں نے بھی اس پہ باتیں شروع ہو گئیں. اس کے بعد میرے والد نے مجھے سسرال نہیں بھیجا, جیسے پہلے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک دفعہ اور چانس دیں اسے. اب ہم گھر آ گئے تو اس کے بعد مجھے انہوں نے نہیں بھیجا, اور کہا کہ اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتا, یہ جو اس کی والدہ یا والد چاہتے ہیں صرف وہی کرتے رہنا چاہتا ہے. جبکہ وہ بچے نہیں تھے, 28 ایئرز کے سمجھدار انسان تھے. لیکن یہ کون سا کلچر, یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام نے صرف ماں کے حقوق بتائے ہیں, بیوی کے حقوق نہیں ہیں؟ جہاں تک جو میں نے اپنے بچپن میں قرآن کو پڑھا, ترجمے کو پڑھا, تفسیر کو پڑھا, خود بذات, میں کسی کی تفسیر پہ بات نہیں کری, میں نے تو خود پڑھا ہے. اس میں تو سب کے حقوق ہیں نا, ہر ایک کے حقوق ہیں. اس میں کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے, نہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جب شادی ختم ہو گئی, آپ کی بیٹی بہت چھوٹی تھی, تو اس کے بعد سے لے کے جب تک آپ کی بیٹی کی عمر 18 سال ہوئی, اس دوران آپ کے ہسبینڈ نے کوئی فائنینشیل سپورٹ کی, یا بچی سے ملے, یا بچی کے جو بدرانہ حقوق تھے کیا وہ انہوں نے ادا کیے یا نہیں کیے؟
ابھی ہم جب ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہاسپٹل کا آئے، جب وہ والدہ لے گئی اس کے بعد وہ ہاسپٹل بھی نہیں آئے. فاطمہ کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہم لوگ والد کے پاس، میرے والد اور والدین میرے اپنے لے گئے، میں وہیں رہی. اس کے بعد فاطمہ کو انہوں نے ہی پالا. میرے شوہر نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا وہ اس بیس پہ تھا کہ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں، تو انہوں نے طلاق نامے کو لیگل کیا، صرف جو ہم بھی چاہتے تھے کہ اس کو لیگل کر لیا جائے. اور اس کے بعد تیسرے مہینے انہوں نے شادی کر لی اپنی پھپھی کی بیٹی سے، جو کہ بیچارے غریب سے لوگ تھے. انہیں یہی سمجھ آتا ہوگا کہ شاید اب وہ اسی کے ساتھ اچھے سے رہ سکتے ہیں. اور وہ شادی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنی بچی کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا. لیکن انہوں نے جب طلاق کو لیگل کیا تو ہم نے ایک لیٹر وکیل کے ذریعے کیا کہ ہم بچی نہیں دیں گے اور ہم آپ سے جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ کسی بھی چیز کا نہیں. میرے پیرنٹس نے اس وقت بے پناہ سامان دیا تھا. وہ ایک بہت نون انسان تھے. 100 تولہ سونا اور اس سے بھی ہزاروں چیزیں جو گولڈ پلیٹڈ، اور ڈنر سیٹ 12، تو واٹر سیٹ 12، اور یہ اور وہ. انہوں نے، وہ ہمارے رشتہ داری تھے، انہوں نے سب ایڈریس پتہ تھے، انہوں نے کوئی چیز واپس نہیں کی، کچھ بھی. اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا جو ہم نے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم بچی نہیں دیں گے اور ہم کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے. اس پہ انہوں نے سائن کر کے بھیجا. اور یہ بھی بہت عجیب اسٹوری ہے. جب میرے وکیل نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ملک ہے، اگر یہ کیس ہم کورٹ میں لے جاتے ہیں کسٹڈی کا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے صرف الزامات لگا رہے ہوتے ہیں اور کیس لمبے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ یہ کریے کہ یہ لکھ کر بھیج دیں کہ ہم کوئی چیز نہیں لیں گے پر ہم بیٹی واپس نہیں دیں گے. تو میں نے کہا تمہارے خیال میں وہ مان لیں گے؟ میں نے کہا 100% مان لیں گے، آپ بس یہ لکھ کر بھیج دیں. اور یہ سائن ہو کر آ گیا. تو کیا یہی اسلام میں باپ کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں پوچھی، اس کی کوئی ضرورت، میری کوئی ضرورت. اسلام کا حصہ ہے کہ اگر عورت جو ہے بچے کو پال رہی ہے تو اس کا نان و نکا، اولاد کی سارے جو بھی خرچے ہیں وہ انہوں نے ایسا کچھ ادا نہیں کیا. لیکن جب میری بچی 18 کی ہوئی، اسے ماشاءاللہ میں نے امریکن سسٹم میں پڑھایا میرے والدین نے، اور جب وہ 18 کی ہوئی، بے پناہ پڑھنے میں اچھی ہے، 11 A's اور پلس اور دس اینڈ دیٹ، اور گولڈ میڈلسٹ وہ تھی کراٹے میں، سوئمنگ میں، اور اپنے اسکول میں ہمیشہ یا تو فرسٹ آتی تھی یا سیکنڈ. 3 بچوں میں بڑا کمپٹیشن تھا کہ کوئی ایک فرسٹ آنا ہے اور کوئی کون سا ہاف مارک سے کبھی بچے سیکنڈ آ رہے ہوتے تھے. یہ حال تھا. جیسے ہی وہ 18 کی ہوئی تو والد کو یاد آ گیا کہ وہ اپنے خاندان میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی 18 کے ہوتی آپ کے تمام حقوق شروع ہو گئے. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے والد کے انتقال کے بعد ایز اے ڈائریکٹر میں اپنی کمپنی کو چلا رہی تھی، کیونکہ میرے بھائی باہر تھے اور وہ ابھی تک انڈسٹری نہیں چلا رہے تھے. تو میں اور میری والدہ انڈسٹری چلا رہے تھے، وہ بھی خالص مردوں والا کام، ٹیکسٹائل اور سیمنٹ انڈسٹری. بہت اچھے سے ہم لوگ چلا رہے تھے پچھلے 9 سالوں سے وہ چل رہی تھیں. اور اس کے بیچ میں اچانک ایک دن ایک صاحب انٹر ہوئے کہ میرے سسرال نے بھیجا ہے، اور یہ وہ بھی رشتہ دار تھے تو ہم پہچانتے تھے کہ وہ کل 18 کی ہو جائے گی، یا ہو گئی ہے میرا خیال ہے، 1 آدھ دن پہلے ہی ہم نے اس کی برتھ ڈے کی تھی. جی وہ ہو گئی تھی. تو ہم اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے انہیں بھیجا گیا تھا. تو میرے لیے بہت بڑا شوق تھا اچانک، کیونکہ میں تو ریلیکس ہو گئی تھی کہ، اور بچی پڑھنے میں اتنا اچھا تھی، میں اپنی والی شادی کے اس جھنجھٹ میں اسے نہیں پھنسانا چاہتی تھی جو میری 18 میں شادی ہوئی تھی، جس کا یہ انجام ہوا تھا کروڑوں روپیہ خرچ کر کے. اور پڑھنے میں اتنی اچھی تھی کہ میں اسے چاہتی تھی پڑھانا. تو میرے بھائی کھڑے ہوئے جو ایک ہمارے ساتھ ہی تھے اور 2 باہر پڑھ رہے تھے، اور وہ ایک دم ناراض ہونے والے انداز میں. میں نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے. ہم نے تمام بات ان کی سنی جو پیغام لائے تھے. اس کے بعد میں آفس سے اٹھی، گھر آئی، بیگ پیک کیا، اپنی بچی کو لیا، اور ہماری نیکسٹ ڈے کی صبح کی فلائٹ تھی جو لنڈن ہیتھرو کے لیے ہمیشہ صبح 7 بجے ہیتھرو پہنچتی ہے. تو ہم صبح 7 بجے
हीथ्रो एयरपोर्ट पे थे, एक बैग मेरे साथ था और जो सेंसोनाइट के 3 बैगों के सेट के साथ उसने कहा मुझे 2 बैग चाहिए मम्मा, मुझे ये भी रखना है। बहरहाल उसने, ये खुदा का करम ही था कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वो डाला हुआ था एडमिशन, 5 यूनिवर्सिटीज से उसे अनकंडीशनल ऑफर थी और उसने फिर ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी। किंग यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया लंदन में, और उसने सेकेंड डिग्री जो है वो साइकोलॉजी में की। उसे पीएचडी की ऑफर थी। मास्टर्स करके वो कहती थी अब अभी मेरे में हिम्मत नहीं है मैं पीएचडी करूं, लेकिन उसे माशाल्लाह पीएचडी की ऑफर थी। उसने उस वक्त वो रिफ्यूज़ की। उसने अपने मास्टर्स कंप्लीट किए और फिर उसकी उस वक्त जॉब नहीं हो रही थी, तो हम कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप के लिए पाकिस्तान आए। आगा खान ने उसे ऑफ़र की रिसर्च में काम करने के लिए। उसने 4 महीने वहाँ रिसर्च, तो फिर रिश्तेदारों को मालूम हो गया कि वो आई हुई है। फिर दोबारा इस टाइप की कुछ शुरू हुई, जबकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी कब टाइम है तो वो वहाँ पाकिस्तान में करना चाहे या कहीं भी। रिश्ते वालों से हमने कहा हुआ था, लेकिन जब फिर से वही एक्टिविटीज़ शुरू हुई ससुराल की, इन लॉज की, तो फिर हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ा। तो मैंने कनाडा का अप्लाई किया। इंग्लैंड की डिग्री की वजह से कनाडा का 8 मंथ में आ गया। मेरे एक भाई उस वक्त कनाडा में थे, तो हम इस तरह कनाडा शिफ्ट हो गए। और फिर उसने यहाँ पे अपनी जॉब शुरू की एज अ रिस्क एनालिस्ट, और माशाल्लाह अपनी जॉब पर है। और फिर मैंने अपना जो पाकिस्तान से उस वक्त काउंसलिंग का कोर्स किया था, मैं इंग्लैंड रह रही थी तो वहाँ मैंने एक और काउंसलिंग का कोर्स किया। फिर मैं कनाडा आई तो यहाँ पे मैंने फिर आराम से अपना काम शुरू किया। अब मैं फाइनल था मेरे लिए कि मैं औरतों ही के लिए काम करूँगी। Thank you so much for being with us today and allowing us to join you in your journey. You have faced many obstacles and had to build and rebuild your life in multiple countries, but you remained steadfast and used your experience to help others in similar situation. We appreciate your time and look forward to our next episode.